बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के ऊपर ताहयात पाबंदी की जो तलवार लटक रही थी, वो लग ये रहा है कि ये तलवार अब ख़त्म होने वाली है। आज बिल मंजूर कर लिया गया, पार्लियामेंट ने ये बिल मंजूर किया जिसमें ये कहा गया कि ये पाबंदी 5 साल के लिए हो सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये जब मामला गया तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट इसकी वजाहत उन चीज़ों की नहीं करती जिस पे सुप्रीम कोर्ट को इसकी तशरीह करनी पड़ती है। मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल करार पा चुके हैं और जहांगीर खान तरीन भी ताहयात नाअहल करार पाए थे। लेकिन देखना ये है कि अब ये मामला जो बिल मंजूर हुआ, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक्शन क्या होता है। क्योंकि पहले जब नैब तरामीम हुई उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया और जाकर अदालतों से रजू किया। लेकिन अगर आज देखा जाए उन तमाम मुकदमात में जो नैब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ कायम किए जा रहे हैं, उसमें से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उठा सकते हैं या उठा रहे हैं। दूसरी तरफ दुबई मरकज़ बनता जा रहा है। आसिफ अली जरदारी दुबई में होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई में होंगे, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब भी लंदन से पहुँचेंगे दुबई। और हज के बाद कहा जा रहा है कुछ अहम मुलाकातें होंगी। ये मुलाकातें क्या पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए हैं या मुल्क के जो मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में एक मुआशी जो इस वक्त क्राइसिस है उससे निकलने के लिए कोई बड़ा लाएमल सामने आ सकता है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है सऊदी अरब और दुबई बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी। इसके साथ साथ क्या IMF के साथ मामलात जो हैं वो किस हद तक फ़ाइनल हो जाएंगे जिसके बाद पाकिस्तान को इन मुश्किलात से जान छूट जाएगी, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहबा। शैला साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब मतीला जान साहब। मतीला जान साहब, सब्जेक्ट आपका है, मैं चाहूँगा आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ हम सब की कि जो बिल आज मंजूर हुआ, इस बिल को अब चैलेंज किया जाएगा या इस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर सकती है। इस बिल की मंजूरी की अहमियत अब क्या समझते हैं? मलिक साहब, पार्लियामेंट के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो किसी किस्म की भी कानून साजी कर सकती है, खासतौर पे जब आइन के अंदर दी गई किसी भी मुद्दत की वजाहत दरकार हो या किसी भी सजा की वजाहत दरकार हो, तो उसके बारे में कानून बनाना, कानून साजी करना, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का काम ना तो कानून बनाना है ना ही आइन में तरमीम करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे कानून को कालादम करार दे सकती है जब तक आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे ये ना लिखा होता कि कोई भी सियासतदान अगर 62(1)(f) के तहत नाअहल होता है तो वह ताहयात नाअहल होगा। और उसके लिखे होने के बावजूद भी पार्लियामेंट कानून बना के उस ताहयात को कानून के जरिए 5 साल करती, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले को देख सकती थी कि ये कानून आइन के बरखिलाफ है। मगर जब पार्लियामेंट के बनाए गए आइन के अंदर 62(1)(f) के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो नाअहली है, वो ताहयात होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अपने फैसले के जरिए कानून साजी करने की कोशिश की और उसको ताहयात करार दे दिया, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को ये पहला हक है कि वो इस बारे में कानून साजी करे और आइन में दी गई इस नाअहली की मुद्दत को मुकर्रर करे। तो ये बड़ा एक अहम बात है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझनी चाहिए कि कानून साजी का पहला हक पार्लियामेंट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नहीं होता। और माजी में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आइन की तशरीह की है, आज जो भी आइनी बहरान है, जो भी सियासी बहरान है, इसकी बहुत बड़ी वजह खुद सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं, जैसे कि 63A का फैसला उन्होंने दिया और आइन के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो कि आइन में नहीं थी। लेकिन मतीला जान साहब, जब इन दरखास्तें दायर की गई थी, ख़ास तौर पे ताहयात नाअहली के हवाले से, फिर अपील का हक के हवाले से भी, इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला मौक़िफ़ दिया, जिसमें खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी थे, उन्होंने 62(1)(f) की जो तशरीह की थी, वो तो उन्होंने ताहयात
نااہلی کا اس میں قرار دے دیا تھا، مگر اس کے بعد یہ احساس ضرور ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی کچھ کیسز کی سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ انتہائی سخت سزا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کرنے کے لیے کچھ درخواستیں بھی آئی ہیں، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر احسن بون کی بھی درخواست ہے، اور چند دوسری درخواستیں جن میں سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ آئین کی جو تشریح کی گئی تھی اس پہ دوبارہ غور کیا جائے۔ مگر ان تمام درخواستوں کے باوجود بھی پارلیمنٹ کا یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا کہ وہ جب چاہے اور جیسا بھی چاہے قانون سازی کے ذریعے اس 62(1)(f) کی نااہلی کی مدت کو مقرر کر دے۔ شہزادہ صاحبہ، اگر ہم دیکھیں وہ کہتے ہیں بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یہ سارے معاملات پارلیمنٹیرینز کی کوتاہی کا نتیجہ ہیں۔ بات تو کرتے ہیں آؤٹ آف پارلیمنٹ کہ ہم ان چیزوں کو بدل دیں گے، 62(1)(f) کی بات ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نیب کے جو قوانین تھے اس پہ بہت بات کی جاتی رہی، لیکن خود جو ہے سیاسی جماعتیں یکسو نہ ہو سکیں، جس کے بعد یہ فیصلے سیاسی جماعتوں کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف آتے رہے۔ آپ سمجھتی نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بھی میچورٹی کا جو ہے وہ ثبوت نہیں دیا؟ اگر اس قسم کی چیزیں جو آئین کے اندر موجود تھیں ان کو نکالنے کے لیے سیاسی جماعتیں مل جل کر کردار ادا کرتی تو آج شاید بہت سارے فیصلے جو آج گلے پڑے ہوئے ہیں نہ پڑے ہوتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں اس کی تائید کرتی ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ نیب کے قوانین جو ہیں جو کہ ہمارے آئین سے متصادم ہیں اس کو، بلکہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی نیب ختم کر دی جائے، اور لیکن نون لیگ کو اس وقت سمجھ نہیں آیا۔ پھر اسی طرح جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس میں 62 اور 63 کا معاملہ بھی آیا تھا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو دھمکی ملی کہ ہم اٹھ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا خمیازہ بہت سارے لوگوں نے بھگتا۔ تو اب آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ آ رہا ہے کہ بہرحال میں اپنی پارٹی کو تو کریڈٹ دوں گی کہ اس نے دونوں معاملات میں یہ چاہا تھا کہ یہ نہ ہو، اور تو یہ ہم آج اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آنے لگی اور یہ لیجسلیشن ہوئی۔ اور کیونکہ موسٹلی ہمارے ملک میں جو پالیٹکس ہے اس میں جو پالیٹیشنز کے اگینسٹ کیس ہوتے تھے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے تھے اور ان کو چلایا بھی اسی طرح جاتا تھا، کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاناما میں اور بھی نام تھے لیکن میاں نواز شریف کو ہی کیوں سنا گیا؟ تو این آر او میں 8040 سے زیادہ لوگ تھے لیکن صرف زرداری صاحب کو جو ہے وہ سنا گیا، وہ ان کے اوپر ان کا کیس چلا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ سیاستدانوں سے تو یہ تک ہوا کہ 11.5 سال 2 دفعہ کے وقفے میں انہیں جیل میں گزارنی پڑی جبکہ انہیں سزا نہیں ہوئی تھی ڈیورنگ پروسیڈنگ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس طرح کے معاملات کر دیے جاتے ہیں کہ نیب میں جو ہے وہ ضمانت نہیں تھی، آئین جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے، اس میں جو ریمانڈ تھا وہ 90 دن اور پھر اس کے بعد ایک لامحدود مدت کا بات کی گئی، جبکہ آئین پاکستان 14 دن کی ریمانڈ کی بات کرتا ہے۔ پھر بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لے کر آئے تھے، وہ لے کر آئے تھے امینڈمنٹس تاکہ ان کو مل جائے، اور جی اب تو انہوں نے ٹوتھ لیس کر دیا ہے، تو بھائی فائدہ تو آپ کو ہوا نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے یہ ان کی طاقت، یہ ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک ویپن ہوتا ہے کہ قانون سازی کی جائے تاکہ جہاں یہ عوام سمجھے کہ ان کے حق کے اوپر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ قانون کا سہارا لے۔ تو لیجسلیشن اگر اسمبلی نہیں کر رہی ہے تو پھر بیکار ہے اس کا ہونا، اور ڈکٹیٹر اسی لیے آتے ہی اسمبلی کو تالا لگاتے ہیں کہ قانون سازی نہ ہو بلکہ آئین کو بھی معطل کیا جائے اور اپنی مرضی کا کام کیا جائے، لیکن جمہوری حکومت ہوگی تو قانون سازی ہوگی۔ خرم روکھڑی صاحب، اگر ہم اسی چیز کا ذکر کریں کہ جو نیب قوانین میں ترمیم ہوئی، پی ٹی آئی بہت زیادہ تنقید کرتی رہی اس کے اوپر، عدالتوں میں چلی گئی، لیکن خود آج پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے جو نیب ترامیم ہوئی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے کہ جو قوانین بنتے ہیں ان کا فائدہ تو اٹھایا جاتا ہے لیکن ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ابھی آج اگر عمران خان صاحب خود ڈسکوالیفیکیشن کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس قانون کا فائدہ تو عمران خان صاحب کو بھی ہوگا، وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے۔
دیکھیں ملک صاحب، قانون کا فائدہ یا قانون کا نقصان، یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ سزا ہوئی کیوں، جرم کیا تھا، اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا۔ اب ہم اس پہ آ جائیں یہ پاناما والے پہ، تو پاناما والے کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اس کی یو کے سے اس کا اخراج ہونا، پھر پاکستان میں پاناما کا سنا جانا، اور آج اتنے عرصے کے بعد آ کے بندہ واقعتاً کچھ معاملات کے اوپر آ کر پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ ہوتا کیا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہیں پر ایک شخص کو مکمل طور پر صادق و امین قرار دے دینا، جبکہ ہمیں اور آپ تمام کو علم ہے کہ سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مکمل طور پر صادق اور امین قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ انہی دنوں کے اندر پاناما کو کتنا بڑا ہائپ دے کر کیا کام کیے گئے، اور ایک شخص کو مکمل طور پر آج حد تک کہ عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جزوی قرار دیا تھا، مکمل نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو ڈسپشنز ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شبہات کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پبلک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اصل چیز کو جاننا یا کسی اصل چیز کو پہچاننا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو پبلک کو جس ڈسپشن میں لے جایا جاتا ہے وہ ایشو سب سے بڑا ہے، اور ان محرکات کے اوپر غور کرنا بھی لازم ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا سزا جزوی ہونی چاہیے، سزا کم وقت کے لیے ہونی چاہیے، یا اس سے زیادہ بھی سزا ہونی چاہیے؟ 5 سال کسی بھی سیاستدان کے لیے آؤٹ ہو جانا، اس کی سمجھ لیں سیاست فارغ ہو گئی، اس کے لیے واپس آنا بہت بڑا کام ہے۔ 5 سال بہت بڑا ٹائم ہے سیاستدان کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن کچھ جرم ایسے ہیں جیسے ملک دشمنی، ملک کے ساتھ غداری، یا ملک کو اس لیول پہ نقصان پہنچانا کہ جس میں ملک کی سرحدیں، ملک کا نظریہ، یا ملک کمپلیٹ اپنی عوام کے ساتھ دو پر لگا دیا جائے، تو اس کی سزا زیادہ بھی بنتی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو جرم ہے اور اس کی لیڈرشپ کے سب سے جو ان کا بڑا لیڈر ہے، اس کے زیر کمان کچھ جرم ایسے ہیں جو کہ ملک کی تباہی کی طرف لے کر جانے والے جرم ہیں۔ اب ان کی سزا بھی کیا 5 سال ہونی چاہیے؟ یہ نیب کا جرم نہیں ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے، شاید ادھر سے تو فائدہ ہو جائے نیب کا، لیکن کیا جو باقی جرائم کیے گئے، اور پاکستان کو کل دیکھیں پرسوں مودی کے ساتھ جو پریزیڈنٹ یو ایس اے کا ایک جو اعلامیہ آیا ہے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے۔ یعنی ہم نے کشمیر کے اندر ایٹراسٹیز ہونے والے ظلم کو، شدید ترین ظلم کو، ہم انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر جب ہم پوری دنیا کے اندر چلے تو کشمیریوں کو ریلیف ملا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا تھا اور ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہم نے اس پچھلے دنوں کے اندر اس شخص نے اپنے ساتھ اوورسیز کے کچھ لوگوں کو ملا کر یا بہت ساروں کو ملا کر پاکستان کے اندر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، یا ایک وارنٹ گرفتاری جب آیا تھا اس کے آگے پولیس کے اوپر حملہ کرنے کی صورت میں نے گرفتاری نہیں دینی، بچوں کو اس وقت اپنے جو ڈیفنس ہیومن ڈیفنس شیلڈ بنا کر لڑایا، اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ کیا پروپیگنڈا کیا گیا انسانی حقوق کی پامالی کا اوورسیز پاکستانیوں میں باہر، اور مودی نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا۔ ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے اور کون کتنا بڑا مجرم نہیں تھا۔ ان کی واپسی، چاہے میاں نواز شریف ہیں، چاہے جہانگیر خان ترین ہیں، یہ لازمی ہے اور ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا، پارلیمنٹ کا فیصلہ ہی سپریم کورٹ کو اس کو افضل قرار دیتے، اس کے اندر کسی چیز کے اندر آگے ایشو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بھی سمجھ آتا ہے، آپ کو بھی۔ جی سر۔ روکری صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے بات تو مجھے کرنی تھی دبئی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ اہم چیزیں اس وقت میرے سامنے پڑی ہیں۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے جو فیصل واڈا صاحب ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر مسلسل کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات ارشد شریف شہید کا قتل کہ ان کے مقدمے کے حوالے سے وہ کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے بھی کہ یہ بھی حملہ شاید عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں نے خود ہی کروایا، جس کو اس پورے ملک کے اندر ایک ایسی مہم بنانے کے لیے استعمال کیا گیا کہ ریاست کے خلاف ہی اپنے کارکنوں کو کھڑا کیا گیا۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مطیع اللہ جان صاحب، فیصل واڈا صاحب کے بیانات میرے سامنے پڑے ہیں، اگر دیکھا جائے تو بڑا کچھ حیران کن ان کے بیانات بھی ہیں، ٹی وی چینلز پر ان کے انٹرویوز ہیں، جس میں وہ خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں ارشد شریف شہید کے قتل کا، کہ مجھے بھی ان کی والدہ نے نامزد کیا ہے، مجھے بلایا جائے، میرے پاس ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ارشد شریف قتل ہوئے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس کے بارے میں بھی بڑی شکوک و شبہات کی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ خود ہی کروایا گیا، اپنے ہی لوگوں نے کروایا. فیصل واڈا صاحب یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں، کیا عدالت کو بھی اس کو نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ پھر کیا ان جو فیصل واڈا صاحب کی جو اب تک کی باتیں ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ نصر ملک صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عدالت سے پہلے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ان بیانات کا نوٹس لے. مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ فیصل واڈا جیسے سیاستدانوں کو محض میڈیا میں باتیں اچھالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان باتوں کو اچھال کے محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. حکومت سنجیدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے بیانات کا نوٹس لے. سب سے پہلے وزیر داخلہ کا اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ایک اہم سیاستدان ٹیلی ویژن پہ آ کے بیان کر رہا ہے تو وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ ارشد شریف نے کی جو جی آئی ٹی بنی ہے، جی آئی ٹی کو چاہیے کہ وہ فیصل واڈا کو طلب کر لے. اب وہ جو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی تھی، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کو موجودہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، اور ارشد شریف کی والدہ کو یہ شک ہے کہ موجودہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان تحقیقات میں. تو اب سپریم کورٹ کے پاس جب یہ درخواست گئی ہے تو آپ سپریم کورٹ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ فیصل واڈا کو بلا کے وہاں پہ محرر کی طرح بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ فیصل واڈا کے یہ بیانات جو ہیں یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، اور حکومت کی یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کو اس سے پہلے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، یا فیصل واڈا اس سے پہلے کہ کسی ٹی وی ٹاک شو کی طرف جائیں، ان کو بلا کے پوچھیں. اور کیا موجودہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جو ارشد شریف کی والدہ نے جو نام دیے ان سب کو جے آئی ٹی میں طلب کر کے ان سے ان کے بیانات ریکارڈ کریں؟ یہ کیوں صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور سیاسی مخالفین کے اوپر صرف دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کو میڈیا میں لایا جا رہا ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لیکن مطیع اللہ جان صاحب، اگر ہم عمران خان صاحب کے اگر ہم عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی بات کریں تو جس طریقے سے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی گئی، پھر جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کا کارکن جو اس میں شہید ہوا، اس کے میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے، میڈیکل لیگل کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے، شکوک و شبہات تو خود پی ٹی آئی نے پیدا نہیں کیے تھے. سلام ملک صاحب، عمران خان نے لیٹ سے اگر کوئی جھوٹے الزام بھی لگائے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے الزامات کو جھوٹا ثابت کریں؟ کوئی آسمان گر جاتا اگر عمران خان کے کہنے پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جے آئی ٹی بن جاتی ہے اور اس کے بعد کیا 1 سال نہیں ہو گیا موجودہ حکومت کو، کیا کوئی شواہد نہیں لانے چاہیے تھے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ اگر انہوں نے ایک ملزم کو پکڑا بھی ہے اور یہ اس ملزم نے بھی بیان دے دیا کہ یہ سارے کام اس کے ہیں، تو اس کے باوجود بھی کیا اس ملزم کے خلاف جو چلان پیش ہونا تھا، جو جرح ہونی تھی، وہ کیس کہاں پہنچا ہے؟ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، ان کی کبھی بھی مکمل طریقے سے تفتیش اور تحقیق ہوئی نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کا سانحہ کارساز ہوا، وہاں پہ اس سانحہ کارساز کی تحقیقات کہاں پہنچی ہیں؟ وہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی لیاقت باغ میں، اس کے ملزمان جو ہیں وہ بری کر دیے گئے عدالتوں سے، اور ابھی وہ ایم پی او کے تحت ان کو تحویل میں رکھا ہوا ہے. وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ آج نواز شریف جو ہیں اگر ان کی اہلیت ہو بھی جاتی ہے، سپریم کورٹ سے ہو یا پارلیمنٹ سے ہو، تو کیا ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ نااہل نہیں ہو گیا؟ کیا ہمارے سیاسی نظام کی وہ ایک دم سے اہل ہو جائے گا؟ میرے خیال میں یہ جو قانونی شگافیاں ہیں، پارلیمنٹ کی ہوں یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہوں، اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہماری جمہوریت اور ہمارے سیاسی نظام کی نااہلی ہے، جس کے اوپر لوگوں نے اب اعتبار کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے شہزادہ صاحبہ، عمران خان صاحب کے جو الزامات رہے ہیں ماضی میں بھی، جس طریقے سے وہ الزامات لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. فیصل واڈا صاحب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، پہلے خرم روکڑی صاحب نے بھی بڑے سوالات اٹھائے تھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بجائے اس کے کہ ان سوالوں کے جوابات دیں، آگے سے الزامات کی وہ بھرمار کر دیتے ہیں. ہلو جی شاہلہ صاحبہ. ہلو جی دیکھیں، ہر سیاستدان کا ایک طرز سیاست ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے کیونکہ اب مطیع اللہ جان
کہہ ہی چکے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا ہوتا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے پارٹی بنائی. اگر مطیع اللہ جان نہ بھی کہیں تو ظہیر الاسلام کا کلپ اتنا وائرل ہوا تھا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لے کر آئے تھے. تو ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ جب آپ سیاست شروع کریں تو آپ نے سب سے پہلے 2 مخالف بڑی پارٹیاں ہیں ان کو ایسی کی تیسی کر دینی ہے، میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے اپنے آپ، اور کہتے رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے تو انہوں نے کہا اپوزیشن ہے. تو ایک آدمی سیاستدان نہیں ہے، پکڑ کے آپ نے اسے سیاستدان بنانے کی کوشش کی، اس کے اطراف میں ہر طرح کا لوٹا جمع کیا، تو وہ اس کو کیا پتا. تو ٹھیک ہے وہ ایک کھلاڑی تھے لیکن سیاست کے نہیں. تو پھر وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے گانا، اناڑی کا کھیل نہ کھیل کا ستیہ ناس. تو وہ سیاست میں نہ چل سکے اور بڑا ستیہ ناس کر کے گئے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کی سیاست میں سمجھتی ہوں کہ انجام کو پہنچ گئی. جس سہولت کاری سے ان کی طرف لوگ لائے گئے تھے وہ سہولت کار ہٹ گئے ہیں، اور اب وہ خود ہیں، اور جن کو انہوں نے ٹکٹس دیے تھے وہ نہیں ہیں ان کے ساتھ، جو ان کی آرگنائزیشنز تھی وہ نہیں ہیں آفس بیئرر ان کے ساتھ. تو اب وہ کچھ بھی کریں. لیکن شہلا صاحبہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بعد پیپلز پارٹی کا رویہ تھوڑا سا نرم ہے ٹورڈز پی ٹی آئی. اگر پابندی لگنے کی بات ہو یا اگر مقدمات کی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ابھی چیئرمین بلاول کی اسپیچ سنی ہوگی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو ہم سے کمپیریزن کیا جائے اور نہ یہ سوچا جائے کہ آرمی انسٹالیشن پہ اگر کوئی اٹیک کرے گا یا اپنے نیشنل ہیروز جو کہ شہید بھی ہیں ان کے اوپر کوئی جائے گا تو پیپلز پارٹی کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پرسنل ہو جائیں اور ہم ہر ایک کے لیے سوچیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے سہا ہے وہ کوئی سہ نہیں سکتا. صرف جی اے بھٹو کہنے کے جرم میں جو ہے وہ کمر پہ کوڑوں کے نشان بنا دیے جاتے تھے، پھانسیاں دے دی جاتی تھیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی سے یہ والی دشمنی ہو، لیکن جو کام اگر اس طرح کا ہے کہ انٹائی آپ اسٹیٹ جائیں گے تو اس میں تو کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور انٹرنیشنلی کافی ممالک ہیں جو ان کو بڑے بڑے دعوے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں، ان کے ہاں بھی یہی سزائیں ہیں. خرم روکھڑی صاحب، آپ نے بھی کچھ ماضی میں بیان دیے، فیصل واڈا صاحب کے بیانات کا میں آپ سے بھی تذکرہ کروں گا. جس طریقے سے ارشد شریف صاحب کا جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے جو ہے وزیر آباد والا واقعہ اگر دونوں کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ فیول دینے کی کوشش کی گئی، اور فیصل واڈا صاحب تو کہتے ہیں کہ فیول دینے کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کو استعمال کیا جا سکے. عمران خان صاحب اکیلے ہو سکتے ہیں ساری پلاننگ میں؟ دیکھیے، پہلی چیز ملک صاحب یہ ہے کہ میں مطیع اللہ جان کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. فیصل واڈا کے جو بیانات ہیں میڈیا پر آنا وہ ضروری ہیں، اور فیصل واڈا نے بہت اچھا کیا میڈیا کے اوپر یہ بیانات لا کے بھی، اور یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ارشد شریف پاکستان میڈیا کا ایک بہت اہم ترین شخص تھا اور اہم ترین فرد تھا. دوسرا، ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کا تمام لنک جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بنتا ہے. اور آپ اس دور کے اندر چلے جائیں، ارشد شریف کی شہادت کو ہی بنیاد بنا کر ایک جو لانگ مارچ کی ابتدا کی گئی تھی، آن دا بیسس آف دیٹ اس کو ایمرجنس جو تھی اس کی اسی بنیاد پر کی گئی تھی. ارشد شریف کی شہادت کو سب سے زیادہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اچھالا بھی گیا، کیش بھی کیا گیا. ارشد شریف کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کو اسی پارٹی نے ایک پورے پری پلان طریقے کے ساتھ سپریم کورٹ میں لایا. اس لیے یہ کہنا کہ فیصل واڈا کہیں کہ میں تیار ہوں سپریم کورٹ جانے پہ، وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے. معاملات کو کھلنا چاہیے، ارشد شریف کا جو کیس ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اور فیصل واڈا کی اس تمام ایکٹیویٹی کو جو وہ میڈیا پر بھی کہہ رہے ہیں یا ان چیزوں کو جو وہ یہاں پر بتا رہے ہیں، میں اس کی سپورٹ کروں گا. میں سپورٹ کیوں، ہم سارے سپورٹ کیوں نہ کریں. کیا تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے شبہات یا اس کے اشکالات یا اس کے الزامات لوگوں کے گھروں میں کچھ خط کے ذریعہ سے پہنچے تھے؟
اسی میڈیا کے ذریعہ سے پہنچے تھے. یہیں پر سے بیٹھ کر ایک پرسپشن قائم کیا جاتا تھا, ایک ڈسپشن کی بنیاد پر ایک پرسپشن کا قیام ہوا, یہیں سے ہوا. تو آج اس کو اسی مقام سے ہی ختم کیا جائے گا, اور فیصل واڈا کی اس چیز کو سیکنڈ کروں گا میں. دوسرا, ان تمام الزامات کا یا ان تمام چیزوں کا جو میڈیا پر بھی لگا رہے گئے تھے, اور ایک موومنٹ بھی کھڑی کی گئی تھی, اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا شور تھا, تو ہم اگر آ کر ان کو وہاں پر ڈیفینڈ نہیں کریں گے, میڈیا پر لوگوں کو نہیں بتائیں گے, سپریم کورٹ کے اندر اگر جانے کا نہیں کہیں گے, تو اور کہاں جائیں گے؟ تو لیکن روکڑی صاحب فیصل واڈا صاحب تو اشارے دے رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس ساری پلاننگ میں. وزیر آباد کے حملے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود پلان کیا گیا, یعنی خان صاحب نے پلان کیا, ساتھ کون تھا؟ سر, ان کے ساتھ آپ کے اور چہرے نکلیں گے. مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا علم ہے, کچھ وجوہات کی بنیاد پر, لیکن کیونکہ فیصل واڈا از ڈوئنگ دیٹ تھنگ, تو میں خاموش اس وقت ہوتے ہوئے دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ درست سمت کے اندر باتیں کر رہے ہیں. مجھے بھی علم ہے کچھ چیزوں کا, کہ جن کے اوپر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان پوائنٹس کی بنیاد پر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص بھی اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کیوں نہ اس کے اوپر بولے اور کیوں نہ بلائے؟ سپریم کورٹ کیوں نہ اس چیز کو سیریس لیتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کر آئے؟ یہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کو آنا چاہیے, بلانا چاہیے, اور اس چیز کو کھولنا چاہیے, اس چیز کو وہاں پہ دبے رکھے دینا نہیں چاہیے. سپریم کورٹ کا یہ کام بنتا ہے. یہ اہم ترین ایشو ہے. بہت غیر اہم ایشوز کو اہم کر کے اگر بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو اہم ترین ایشو کو, یہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہے, پبلک آف پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہے, اور لوگوں پر, اس پبلک پر, آمد الناس پر اس ایشو کا کلیئر ہونا زیادہ اہم ہے. اللہ ان کی والدہ کو سکون عطا کرے اور ان کے بچوں کو. یہ پاکستان کی عوام کا کیس ہے. اس کے اندر اس کو فیصل واڈا کی ایک ایک بات کو بہت سیریس لیا جانا لازم ہے. جی سر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے دبئی پلان کی. دبئی پلان کی گونج سنائی دے رہی ہے. کبھی لندن پلان ہوتا تھا, اب دبئی میں یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین کوئی نیا معاہدہ ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بطیلہ جان صاحب, دبئی پلان کی بات کی جا رہی ہے, حکومت میں پی ڈی ایم شامل ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز. پھر دبئی پلان کی ضرورت کیا ہے؟ کس قسم کا پلان آ رہا ہے؟ میں ملک صاحب, پہلے تو ذرا وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اشرف شریف کے حوالے سے, میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا. میں بطور صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاشوں کی سیاست تو پہلے ہم نے بہت سنا تھا, مگر اب صحافی اپنے ساتھی صحافی کی لاش پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. کیونکہ 6 مہینے اگر ہو چکے ہیں ایک واقعے کو, اب بھی ہم ٹی وی انٹرویوز اور سیاستدانوں کے بیانات کی حمایت یا مخالفت کی تجزیے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ بند ہو جانا چاہیے سلسلہ. اب حکومت کو کوئی ٹھوس جو ہے حقائق سامنے لانے چاہیے. جہاں تک دبئی کے اندر جو مذاکرات اور معاملات چل رہے ہیں, میرے خیال میں پی ڈی ایم کا تو پیپلز پارٹی کا بھی حصہ بیچ میں سے نکل گئی تھی, پھر وہ رہی نہیں, اور تکنیکی اعتبار سے اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی الیکشن الائنس تو ہے نہیں, اور سیاسی اعتبار سے تو شاید یہ ممکن بھی نہ ہوتا. تو میرے خیال میں اب جبکہ پی ٹی آئی جو ہے بظاہر اس طریقے سے میدان میں نہیں ہے جس طرح کہ 2018 کے الیکشن میں اس کو کھڑا کیا گیا تھا اور اس کو میدان میں لایا گیا تھا, تو اب جو سپیس سامنے آ رہی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر کچھ اپنا آبویسلی کچھ شیئر توقع کر رہی ہے اس کا, اور اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ بھی پنجاب کے اندر اور پھر وفاق کے اندر کچھ شیئر جو ہے وہ توقع کر رہی ہے. تو جو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے گی, اگر اس میں سے پی ٹی آئی کو مائنس کیا جانا ہے تو پھر کیسے جسٹیفائی ہوگا کہ سب سے بڑا چیلنج جو میں آپ سمجھ رہا ہوں وہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بڑا مخالف اگر کوئی پی ٹی آئی کا تھا یا عمران خان کا تھا تو وہ نواز شریف ہی ہے, اور اگر نواز شریف نے واپس آنا ہے تو نواز شریف کو اس کا ڈیو شیئر دیے بغیر الیکشن کی ساکھ جو ہے اس کو پھر آپ بنا نہیں سکیں گے, اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی,
اور جب تک نواز شریف باقاعدہ طور پہ ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی اور وہ بھرپور انداز سے بطور وزیر اعظم کے امیدوار میدان میں نہیں اترتے، لوگ موبلائز نہیں ہوں گے اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے سپیس کریٹ کرتی ہیں تاکہ الیکشن جو بھی ہوں اس کی ساکھ بھی برقرار رہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن بھی 2018 والے الیکشن ہو جس میں پہلے مائنس نواز شریف تھا اور اب مائنس عمران خان سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، پیپلز پارٹی زرداری صاحب چلے گئے، بلاول بھٹو جو ہیں وہ جا رہے ہیں دبئی، میاں نواز شریف چلیں وہاں آئیں، اپنی فیملی کے جو ہے وہ میٹنگ کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این کے رہنماؤں سے مل سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کس لیے جا رہی ہے؟ یہ ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پلاننگ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک نارمل سی بات ہے کہ دبئی میں اگر عید کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی وجہ سے گئے ہیں اور وہاں پہ پہلے نواز شریف صاحب موجود ہیں تو ملاقات کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لندن سے آئے وہ۔ اچھا جہاں تک بات ہے، جب ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف گلگت بلتستان میں الیکشن لڑا، اور ابھی حال ہی میں ہم نے کشمیر میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تند تیز کا تبادلہ ہوتا ہے وہ ہوا۔ اور ابھی جو بجٹ تھا اس میں سندھ میں جو کلائمیٹ چینجز ہوئی تھیں ان کے جو افیکٹیز ہیں ان کے لیے بھی جو مطالبہ تھا اس پہ بھی بات ہوئی، K4 والے پہ بھی ہوئی، اور کافی چیزوں پہ جو ہے وہ ایک گرما گرمی ہو گئی۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا آپ سے پہلے، کہ اسمبلیوں کی ایک ڈیو ڈیٹ ہے۔ اگر حکومتیں اس ڈیو ڈیٹ پر تحلیل کرتی ہیں تو الیکشن 60 روز میں ہونے چاہیے، 60 ڈیز میں، اور اگر ایک دن پہلے بھی تحلیل کر دیتی ہیں تو پھر انہیں 90 ڈیز مل جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں الیکشن جو ہیں وہ اسی طرح کرنے ہوں گے چاہے معاملات کچھ بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اصولی موقف ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ خرم روکھڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این دبئی میں میٹنگز کر رہی ہیں، تو دبئی کی میٹنگ میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے یہ اکٹھے بیٹھ کر بہت سارے معاملات کو حل کریں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور میرے خیال میں دبئی والی جو میٹنگ ہے یہ زیادہ معاشی جو ہماری صورتحال ہے، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھ کے معاشی صورتحال کو آنے والے الیکشن کے ساتھ جوڑ کر سر جوڑ کر یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کریں گے، اور آئی پی پی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے اندر ہمارا بھی اسی طرح سے ہی شمولیت ہونی چاہیے اور ہوگی جیسے یہ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جی سر، شاہ محمود قریشی صاحب اسحاق ڈار صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی کے بھی مستعفی ہونے کا جو ہے نا وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ پاناما والا جو پیپر تھا، شاہ محمود قریشی صاحب سے میرا یہ گلہ ہے اور رہے گا تمام عمر، وہ پاناما والا پیپر پتہ نہیں کہاں سے کس جیب سے لا کے ڈال دیا تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان میں سب سے بڑا ڈسپشن پلان کھڑا کیا گیا اور اس کے آج تک ہم اثرات بھگت رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب کو چاہیے کہ اپنی وزاداری کو، اپنے مقام کو قائم رکھتے ہوئے اس چیز پر توجہ دیں جس پر دینی چاہیے، اس طرح کے استعفوں کے مطالبہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ خرم روکھڑی صاحب، شیلا رضا صاحبہ، مطیع اللہ جان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔